बासित भाई बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका और भाभी का कि आप अपने मेहमानों को भाई के यहाँ लेके आए और हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई है हमारी कि ये लोग यहाँ मौजूद हैं आज। आरिफ भाई से सिर्फ ऐसे ही मौक़ों पे मुलाकात होती है, इसकी शिकायत जो है वो भी दर्ज करा रहा हूँ आज आप सब लोगों के सामने, क्योंकि इनका सीज़न भी चलता रहता है तो उसमें ये फिर यहाँ शहर में नहीं होते। इस हमारी वालदा की नमाज की चौकी की एक रस्म है साहब, बहुत, इसीलिए एक माइक्रोफ़ोन आप दोनों के बीच है। तो इससे पहले कि बासित भाई संभालें आज की महफ़िल को और निज़ामत का सिलसिला, आज की महफ़िल जो है हमारे आरिफ भाई की सदारत में मुनक्किद हुई है। मेहमान ख़ुसूसी हैं और हमारी मेहमान ख़ुसूसी वो बैठी हुई हैं शाइस्ता मुफ्ती साहब जिनके एज़ाज़ में ये महफ़िल है। और देखें अब आप अगर शाइस्ता मुफ्ती साहब ये माइक्रोफ़ोन 1 मिनट के लिए ले लें साथ में, तो इस चौकी पे जो बैठे हैं उन्होंने कुछ तारुफ़ अपना ख़ुद कराया है ज़रूर। तो इस हवाले से आप ये बताइए कि ये शायरी का सिलसिला जो है और जहाँ तक मुफ्ती होने का ताल्लुक़ है तो क्या अच्छा है कि 1-2 खानवादे से भी तारुफ़ कराती चलिए। जी शाइस्ता मुफ्ती मेरा नाम है और ये मतलब मेडन नेम है, शादी से पहले सब डिग्रीज़ पे सर्टिफिकेट्स पे यही नाम है। और मेरे जो दादा थे, दादा के जो वालिद थे वो मेरठ में मुफ्ती थे, तो जब ये लोग माइग्रेट करके यहाँ आए तो वो मुफ्ती जो था ना नाम का हिस्सा बना रह गया, लेकिन वो सचमुच में मुफ्ती थे, सिर्फ नाम के मुफ्ती नहीं थे। तो हमारी जो भी फैमिली में जो भी है वो सब मुफ्ती लगाते हैं और बहुत फ़ख्र से लगाते हैं। और मैंने मास्टर्स किया है बायोकेमिस्ट्री में, उसके बाद मैंने कुछ अर्सा हकीम मोहम्मद सईद के कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन फिर मैं नहीं पढ़ा सकी, कुछ घरेलू जिम्मेदारियाँ थी तो छोड़ दी जॉब। तो जब जॉब छोड़ी तो मैं अभी कुछ अर्से पहले एक और तकरीब में जाना हुआ था, तो वहाँ इस बात पे बहस हो रही थी कि लोग शायरी क्यों करते हैं और हर आदमी क्यों नहीं करता शायरी। तो मेरा इस मामले में पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट। लोग कहते हैं इश्क हो गया था तो शायरी कर ली, या इश्क में नाकामी हो गई थी तो शायरी कर ली। मेरा नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने शायरी शुरू की तो मैं स्कूल में थी, तो मुझे साथ इतनी समझ नहीं थी और ना मुझे उसको उतना, मैं उस चीज़ को इतना पसंद कर रही थी। बस एक चीज़ थी, जैसे आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं या कोई अच्छी तस्वीर का स्केच बना के रफ कॉपी में रख देते हैं, इस हद तक थी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं शायरी को अपना करियर बनाऊंगी या शायरा के तौर पे अपना नाम जो है वो मेरा मशहूर होगा, कभी मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ये कि एक लंबी ज़िंदगी होती है, आप जो सोचते हैं वो नहीं हो सकता। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लेक्चरशिप करूं, जो मैंने की, 6 साल मैंने किया। लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं बिल्कुल, घर में बच्चे थे, बच्चे छोटे थे तो मसरूफ़ होती हैं ख़वातीन भी। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो आपके पास बहुत टाइम होता है, और ख़ास तौर पे हमारे जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है जिसमें आपको डोमेस्टिक हेल्प की भी सहूलत होती है, तो फिर टाइम बहुत होता है। तो उस वक्त जो था ना, मैं मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं एक वैक्यूम से गुजर रही हूँ या एक आइसोलेशन से गुजर रही हूँ। तो मैंने फिर अपनी ज़ात का जो कैथारसिस होता है ना, उसको मैंने कलम और कागज़ के साथ ही मैंने उसको पूरा किया। और फिर वो मैं लिखती गई, और फिर मुझे नहीं पता कि मैं कब लिखती रही, और मुझे नहीं पता चला कि किस वक्त में जो था वो कलाम जो था वो छपना शुरू हो गया, और छपने के बाद जो था वो लोगों तक पहुँचा। और जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह, बासित जानते हैं, महमूद भाई जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मुशायरों की शायरा नहीं हूँ, बहुत कम कहीं जाती हूँ। लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है, मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से है कि मेरी आवाज़ को, मेरी कलाम को पसंद किया गया। और मुझे जिस मतलब उस सताइश की उम्मीद नहीं थी, वो बिन मांगे ही मेरे झोली में गिर गई, और इसके लिए मैं अल्लाह कि मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने एनालाइज़ किया, क्योंकि ये बहुत मशहूर थी कि शायरी तो वो लोग करते हैं जो इश्क में नाकाम हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायरी का जेनेटिक्स से कोई ताल्लुक़ ज़रूर है, कोई ना कोई आपकी फैमिली में ज़रूर गुजरा होता है कि जिसकी शायरी जो मतलब जिसके अंदर वो जेनेटिक मटीरियल होता है कि जिसकी वजह से वो शायर बनता है। लेकिन अगर वो बंदा, अगर वो इंसान अगर किसी आइसोलेशन और वर्ड से ना गुजरे ना, तो वो कभी भी, वो कोपल जो होती है ना, वो
مطلب پھل دینے والا درخت نہیں بن سکتی. شاعری کب شروع کیا آپ نے؟ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں نے اسکول کے زمانے میں لکھتی تھی, ٹھیک, لیکن اس کو میں نے کبھی سیریسلی نہیں لیا تھا. لیکن میں نے جو باقاعدہ شاعری شروع کی نا, جو میرے میگزینز میں چھپنا شروع ہوئی, وہ میرا خیال ہے میں نے 90s میں کی, لیٹ 90s میں. صحیح. مشاعروں میں آنا جانا کب سے شروع ہوا؟ مشاعروں میں پہلا مشاعرہ میں نے جم خانہ میں پڑھا تھا, محمود بھائی نے بلایا تھا. پہلا مشاعرہ میں نے جم خانہ میں پڑھا تھا. اس کے بعد پھر آرٹس کونسل کے کافی مشاعرے میں نے, سارے نہیں, وقتاً فوقتاً جاتی رہی. پھر ساکنانِ شہر قائد کے مشاعرے میں بھی میں گئی ہوں. اور جب امریکہ آتی ہوں تو دوست احباب ڈھونڈ ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. تو یہاں پر بھی, امریکہ میں بھی, ابھی نیو جرسی میں بھی مشاعرہ ایک میں نے پڑھا تھا. اس سے پہلے کیلیفورنیا میں بھی ایک مشاعرہ میں نے پڑھا ہے. غائبانہ تعارف تو آپ کا ہے, اور جب سے انہوں نے تذکرہ کیا باسط بھائی نے, تو ہم نے اردو کانفرنس کی کچھ حوالے سے وہاں آپ کو دیکھا اور سنا. تو اور ابھی آج انشاءاللہ دیکھیے یہاں محفل سجے گی. بہت بہت آپ کا شکریہ باسط کا, اور دوست کا حساب دل میں ہوتا ہے. عرشی کا بہت بہت شکریہ کہ ان بہترین مہمان نواز لوگ ہیں یہ, اور بہترین انسان ہیں. مطلب یہ بات ان کے سامنے نہیں, ان کے پیچھے بھی کہی جا سکتی ہے. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ باسط کو جانتے ہوں گے. اور آپ کا بہت شکریہ عادل زدی صاحب. ارے نہیں, کوئی شکریہ کی کوئی بات نہیں. عارف امام صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ میرے گھر بھی ایک دفعہ آئے تھے. جی. غضنفر فر ہاشمی آپ کا بہت شکریہ. ایاز مفتی آپ لوگوں کا, آپ بھی ایک دفعہ تشریف لائے تھے میرے گھر پہ, مجھے یاد ہے. یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات کب ہوئی میرے میاں سے؟ جی. یہ تو بہت ہی پرائیویٹ بات ہے. نہیں صاحب دیکھیے, یہاں چوکی پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جی. ہاں, میں جب یونیورسٹی سے میں نے پاس آؤٹ کیا تو میرا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا. اس وقت ہم لوگ یونیورسٹی ٹریننگ پہ ایبٹ گئی تھی میں, وہاں یہ مینیجر تھے. بتا دیا نہیں, بس یہ تو اچھا. بچے کتنے ہیں؟ 3 بچے ہیں میرے. ایک بیٹا تو یہی تھا, بہو بیٹی بھی ہے میری. بہو تو یا وی میٹ. تھینک یو سو مچ میگن فار میکنگ اٹ ہیپن فار می. اینڈ ان کا بیٹا میرا پتہ نہیں یہاں تھا نماز پڑھنے. اچھا, اوکے, آل رائٹ. تو انشاءاللہ یہاں سے تو سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں. اب ذرا محمود بھائی کی طرف آتے ہیں. محمود بھائی السلام علیکم. صاحب, ساکنان شہر قائد جو ہیں ان سے تو سمجھیے بچپن سے تعلق ہے, لیکن ساکنان شہر قائد کے مشاعرے سے کوئی تعلق میرا نہیں رہا, بدقسمتی سے. کبھی سنے بہت ہیں, دیکھے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ نے ایک روایت قائم کی ہوئی ہے. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں آگاہ کر دیں کہ تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ, اور پھر یہ ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ کرنے کا خیال آپ کو کہاں سے آیا, کب سے شروع کیا آپ؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا, باسط بھائی کا, اپنے سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی. حسن بھائی بیٹھے ہیں, باسط بھائی بیٹھے ہیں, سارے لوگ فرا بیٹھے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے تو میرا اپنا تعارف سے بھی ہے کہ میرا نام محمود احمد خان ہے. میں ایکس بینکر ہوں. 30 سال تک میں نے بینک میں جاب کی اور مختلف عہدوں پہ رہا. ساکنان شہر قائد کی تنظیم اظہر عباس ہاشمی صاحب اور ان کے رفقا نے بنائی تھی, جس میں سید صفوان اللہ صاحب, پیرزادہ صاحب, یہ لوگ تھے. یونیورسٹی کے یونیکیرینس نے بنائی تھی یہ ساری لوگ, اور 1989 سے میں یہ بنائی گئی. اس کے بعد سے مشاعرے ہوتے رہے, اور میں پہلے دن سے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے صرف ان کی آرگنائزیشن میں شریک رہتا رہتا. مجھے بچپن سے یہ شوق ہے کہ میں شعراء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, ان سے بہت کچھ سیکھتا تھا. تہذیبی روایتی بھی بہت ساری میں نے ان سے سیکھی. انڈیا کے جو شعراء اکرام آتے تھے ان سب کی میزبانی بھی میری ذمہ داری تھی, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی میں یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ آج سے کچھ میرا خیال ہے 8-9 سال پہلے میں آرٹس کونسل کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں اور ٹریزرار بھی رہا ہوں. آرٹس کونسل کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں رہا ہوں. میں ایک دن میں آرٹس کونسل میں کسی پروگرام میں تھا تو میرے پاس 2 اصحاب آئے.
انہوں نے کہا کہ اظہر عباس ہاشمی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہ لیں ہاں. وہ کہہ رہے ہیں یار وہاں سے فارغ ہو گیا. خیر میں وہاں پہنچا تو اظہر بھائی کے ساتھ سید صفوان اللہ صاحب، پیرزادہ صاحب، ڈاکٹر سلطان سے بہت سارے لوگ واقف ہیں، انیس زیدی صاحب، یہ 7-8 لوگ بیٹھے تھے. اور مجھ پر یہ حکم دیا گیا کہ جی آج کے بعد مشاعرے کی جو تنظیم ہے اس کو آپ لیڈ کریں گے. میں اس کے لیے تیار نہیں تھا ذہنی طور پہ بھی. میں نے کہا اظہر بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس پہ پیرزادہ صاحب اللہ ان کو صحت و تندرست دے اور سید صفوان اللہ بھائی نے، دونوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی اپنی ایک روایت ہے کہ آپ بزرگوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہم سب کا حکم ہے. میں نے کہا میری ایک شرط ہے کہ نام آپ ہی لوگوں کا رہے گا، کام میں کروں گا جیسے پہلے کرتا رہا ہوں. بھارت پھر وہ 2 سال کے بعد ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. اور ایک ایسا حادثہ ہوا کہ ہم لوگوں کو یقین بھی نہیں آتا تھا کہ اظہر بھائی اتنی جلدی چلے جائیں گے. بہرحال اس کے بعد سے آپ سب کے سامنے ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساکنان شہر عقائد کی اس روایت کو برقرار رکھوں. اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ اب وہ پاکستان کا سب سے بڑا مشاعرہ بقول افتخار عارف صاحب کے، سحر بھائی کے اور جتنے شعراء کرام وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آڈینس کے لحاظ سے سب سے بڑا مشاعرہ ہوتا ہے. ابھی جو ہم نے آخری مشاعرہ کیا تھا اس میں 15,000 لوگ تھے. جی ہم نے 10 سے 12,000 کا انتظام کرتے لیکن 15 سے 20,000 لوگ آ جاتے ہیں. فرا بھی 2 سال پہلے آئی تھی ماشاءاللہ، بہت اچھا ان کو کلام بھی رہا. تو جو لوگ بھی آتے رہے نا وہ یاد حضور بھی آ چکے ہیں. اور الحمدللہ وہ ایک مشاعرہ بہت کامیاب مشاعرے کراچی ہیں. کی ایک روایت بن گیا ہے، پہچان بن گیا ہے. اور الحمدللہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے ساتھی بھی اس میں ہیں جو میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. 3 مہینے پہلے سے اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے. جی اور پوری دنیا میں شاید اس کا انتظار ہوتا ہے کہ ساکنان کا مشاعرہ کب ہوگا. یہ تو مشاعرے کے حوالے سے ہو گیا. تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرا دیجیے، خانوادے کا بھی، بیگم بچے. میرا تعلق رامپور یو پی سے ہے. ارے صاحب کیا بات ہے، رامپور کا بھی ایک شعر سنائیں گے آپ کو. اور رئیس رامپوری کا آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام سنا ہوگا. وہ میرے چچا ہیں اور میرے ماموں بھی شاعر تھے. اور الحمدللہ ایک ہی وائف ہے میری، ایک ہی وائف ہماری. ایک ہی وائف. جی بالکل. ایک میرا بیٹا ہے. بار کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ بار مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے بتانا پڑتا ہے نا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا نا. ان کو یقین نہیں نہیں آ رہا. صاحب دیکھیے، اگر آپ سمپتھیز چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو مبارکباد دیں تو وہ بہت مبارک. بیٹا میرا ہے وہ آسٹریلیا میں ہے اور وہیں پر صحیح. اپنی بیگم اور بچے کے ساتھ ہے. یہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. ان سے میرا رشتہ بھی ہے اصل میں. فیملی ریلیشن. اچھا. میری تو یہ میرے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح رہی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. مجھے صرف شوق ہے کہ شہر کراچی میں یہ جو علم و ادب کا ایک گہوارہ سا ہم نے بنایا ہے نا، ساکنان شہر کا ایک تہذیب ہے، اس کو کنٹینیو رکھو. اور یہ میری پوری کوششیں ہوتی ہیں. اور اس کے لیے مجھے 3 مہینے میں کوئی کام نہیں کرتا. پہلے یہ مشاعرہ کی روایت تو یہ تھی کہ 22 مارچ کی رات کو ہوتا تھا. 22 مارچ کے حوالے سے اس مشاعرے کو ابتدا کی گئی، لیکن وہ بیچ میں 2-3 واقعات ایسے ہوئے نہیں ہو سکا. پھر اپریل میں اب ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان آ گیا ہے. تو ہر سال کی طرح انشاءاللہ مشاعرہ اسی آپ سے جاری ہے. رامپور سے یہاں 2-3 شخصیات آئیں، عارف بھائی، اور جو اس وقت ہماری سرحدوں کا حال ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ جنگ میں قتل سپاہی ہوں گے، سرخ روز ذل الہی ہوں گے. یہ شعر بھی موج بھائی کا، موج رامپوری صاحب کا شعر ہے. عرفان سکندری صاحب یہاں تھے، عرفان دانش سکندری صاحب، اور بڑی خوش قسمتی ہماری کہ ان سے خاصی سلام دعا رہی ایک عرصے ہماری. ان کے بھی 4 مصرے سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے. زباں پہ حرف دعا رکھ، ریاض مفتی بھائی، زباں پہ حرف دعا رکھ، یہ عین ممکن ہے. تو لب ہلائے
وہ تکمیل آرزو کر دے. یہ عرفان بھائی کا شعر ہے. ارے صاحب 100% رامپور کے تھے, بورن اینڈ ریزڈ ان رامپور. ان کی قبر بھی وہیں ہے. ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. شکیل بھائی بھی رامپور کے ہیں جو کرتے ہیں. عرفان بھائی کا ایک شعر بہت اچھا ہے, وہاں جانا نہیں چاہ رہے تھے ہم, لیکن ان کا ہے کہ رنجش کی آنچ دامن اجداد تک گئی. شعر سنیے محمود بھائی کہ رنجش کی آنچ دامن اجداد تک گئی, گھر میں لگی وہ آگ کے شجرے بھی جل گئے. گھر میں لگی وہ آگ کہ شجرے بھی جل گئے. شاید, یہ دوسری غزل ہے ان کی, کہ شاید میری شکست انا کی خبر گئی, بجنے لگے حریف قبیلے میں دف بہت. یہ اشعار وہاں کے ہیں. دوسرے صاحب بھی, تیسرے جو ہیں, یہ بھی ایک رامپور کا شعر ہے, وہیں کی سرزمین کا ہے کہ کچھ دیر تک, نہیں یہ دوسرے وہ ہیں, کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی, پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا. ہیں اگر انہوں نے اپنے نام سے سنایا ہے تو میں اس کی شعر ان کا نہیں ہے. کس کا شعر ہے بھائی فردوس بھائی؟ ابھی بھی صدارت کر رہے ہیں. نہیں, وہ حیات ہیں, یہاں آ چکے ہیں, ہیوسٹن آ چکے ہیں, اور ابھی بھی وہاں صدارت کرتے ہیں مشاعروں کی انڈیا میں. تو بہرحال تو رامپور انہوں نے یاد ہے, رضا لائبریری رامپور کی. چلیے صاحب, یہ رسم پوری ہوئی. جی 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 مجھے یہاں امریکہ میں انٹری جو ہے نا, جب ہوتی ہے تو پہلے میں ان سے اجازت لیتا ہوں, تب یہ کہتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں. ہر سال 2 سال کے بعد میں. کیا کہنے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. نہیں آج یہ رسم پوری ہوئی. نہیں یہ تو صاحب, یہ تو اس چوکی پہ یہ تو ہمارے ساتھ. جی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ہمارے ایک انڈیا کے دوست ہیں اخلاق آہن صاحب, انہوں نے دیوان اقبال, علامہ اقبال کی ساری غزلیں ان کی مختلف جگہوں سے نکال کے ایک جگہ پرنٹ کر دیں. تو کتاب ہمیں ملی. اس کا پہلا شعر ہے کہ پہلے مل جاتا تھا ریاضت سے, علامہ اقبال کی غزل کا ایک شعر ہے. وہیں سے شروع کرتے ہیں آج کی محفل. اب کسی کو خدا نہیں ملتا. پہلے مل جاتا تھا ریاضت سے, اب کسی کو خدا نہیں ملتا. ہم نے اقبال کو بہت ڈھونڈا, آپ کا ذکر نہیں ہے, ہم نے اقبال کو بہت ڈھونڈا, کوئی اس نام کا نہیں ملتا. کوئی اس نام کا نہیں ملتا. اور ایک شعر صاحب ہم نے سوچا کہ ایاز آئے ہیں اور یہاں مفتیان کا بڑا تذکرہ ہے, تو یہ غزل سامنے آ گئی ان کی کہ شاید نظر سے گزری یا نہیں گزری آپ کے عارف بھائی, کہ کشادہ دستے کرم جب وہ بے نیاز کرے, نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. ٹھیک ہے صاحب. اور یہ کمال کا ہے بھائی کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو. حسن بھائی شعر سنے, بس اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں, ان کے حوالے کرتے ہیں. ہاں بھئی آواز پہنچ رہی ہے خواتین تک کہ غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے. تو بھئی آپ ہی کا حق بنتا ہے, یہ ایک سچ ہے. تو کیا اچھا ہو کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ سے اپنے دوست کی کتابیں. باسط بھائی نہیں اب آپ تشریف لائیے. اس موقع پہ اہل کراچی کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اپنا سلسلہ ابھی وہاں شروع کیا ہے, جو ابھی جیسے آپ نے علیم بھائی کا تذکرہ کیا, جون بھائی کا تذکرہ کیا, تو یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ نے نام کو برقرار رکھا ہے. اور آپ نے تو واقعی انویسٹمنٹ بھی اپنے پاس سے بہت کچھ کرتی ہے. میرے علم میں
لیکن کہلے کراچی کی طرف سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کی یہ تقریب ہم جو ہے ہمارے خاص مہمان ہیں محمود خان صاحب اور شائستہ مفتی، دونوں بہت معزز مہمان، اور انہوں نے رونق بخشی ہمارے اس شہر کو. تو اور عدیل بھائی کا یہ کمال یہ ہے کہ جب بھی ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تقریب کرنی ہے تو یہ کبھی انہوں نے انکار بھی نہیں کیا، اور یہ فوری طور پہ کھانے کا اور سب چیزوں کا انتظام بڑا شاندار کر دیتے ہیں. تو میں آپ تمام لوگوں کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں اس میں، اور جو بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. ہماری پہلی دفعہ میرے خیال چودھری صاحب آئے ہیں یہاں پر، اور باقی فروخ آبی پہلی دفعہ آئے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں شایان کے بھی. تو آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں. عدیل زیدی نے اور میں اور فیاض مرچنٹ، ہم تینوں کی ٹیم ایسی ہے کہ ہم لوگ مل کے اردو ادب کے لیے کام کر رہے ہیں اس شہر میں. بس آپ یہ دعا کریں کہ ہم اس طرح ہی کرتے رہیں. میں اس کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں، اور میں کچھ اپنے اشعار سنا کے اور اس کے بعد جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ ہم وقت ضائع نہ کریں. کافی ہمارا وقت جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے. پچھلے دنوں ہوا یہ تھا کہ میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک صاحب جن سے ہمارے محمود خان صاحب واقف ہیں، ان کی ایک پوسٹ فیس بک پہ لگی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کچھ شاعروں کو اوپر کر دوں، اچھا، جو یورپ سے یا امریکہ سے دوسرے ممالک سے جاتے ہیں آرٹس کونسل میں اور دوسرے مشاعرے اٹینڈ کرنے کے لیے. تو اس پہ انہوں نے ذرا سخت بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کے مشاعرے پڑھتے ہیں اور لوکل لوگ ہیں ان کو وہ نہیں ملتا. اس بات پہ مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے اسی وقت کال کی ان کو، اور وہ انہوں نے باقاعدہ ان کے کہ اس وقت محمود خان صاحب موجود تھے. ایسا تھا کہ آپ تھے؟ غالباً میرا خیال نہیں تھا. وہ کہنے لگے ہم موجود ہیں. بہرحال میں اوج کمال کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے ایک نظم لکھی، کیونکہ دیکھیے ہم لوگ جو اپنے ملک سے یہاں آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں رہنے نہیں دیا گیا. ہمارے لیے زمین تنگ تھی تو اسی وجہ سے ہم آئے، اور وہ اس کا اینگل کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میرا جو ہے جو میرے دل میں تھا وہ میں نے ایک نظم کی صورت میں لکھا. وہ نظم سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ وطن کی یاد میں لکھی ہوئی تحریر ہے میری. کہ دل کی ہر بات سلیقے سے مجھے کہنے دے، دل کی ہر بات سلیقے سے مجھے کہنے دے، اے ستم گر میرے ہونٹوں پہ ہنسی رہنے دے، اے ستم گر میرے ہونٹوں پہ ہنسی رہنے دے. دیکھ جذبوں کی حرارت سے فروزاں ہے چراغ، دیکھ جذبوں کی حرارت سے فروزاں ہے چراغ. حدت شوق سے رسوائی کے لگ جائیں نہ داغ، اور میرے گم گشتہ خیالوں نے پکارا ہے مجھے، میرے زخموں سے پھر ایک صدا اٹھی ہے. میرے گم گشتہ خیالوں نے پکارا ہے مجھے، میرے زخموں سے پھر ایک صدا اٹھی ہے. ایک شعلہ سا جو لپکا ہے میرے سینے میں، آتش غم ہے بجھانے سے کہاں بجھتی ہے. ایک شعلہ سا جو لپکا ہے میرے سینے میں، آتش غم ہے بجھانے سے کہاں بجھتی ہے. اور پھر وہی شور کے تنہائی میری چیخ اٹھی، پھر وہی شور کے تنہائی میری چیخ اٹھی. اور پھر وہی درد سے لپٹے ہوئے منظر کے نشاں، پھر وہی ہجر کی بے کیف سی گھڑیاں وہ فغاں. میرے ماضی کی ہنسی راہوں گزرگاہوں سے دے کے آواز بلاتی ہیں رلاتی ہیں مجھے، شہر کی سیر کراتی ہیں گھماتی ہیں مجھے. پھر وہی درد سے لپٹے ہوئے منظر کے نشاں، پھر وہی ہجر کی بے کیف سی گھڑیاں وہ فغاں. میرے ماضی کی ہنسی راہوں گزرگاہوں سے دے کے آواز بلاتی ہیں رلاتی ہیں مجھے، شہر کی سیر کراتی ہیں گھماتی ہیں مجھے. وہ میرا شہر کراچی، میرے دل کی دھڑکن، جس کی باہوں کو ترستا ہے ہمیشہ میرا من. اے میرے خوابوں کی محور میری محبوب زمین، تیرے دم سے ہے اجالا تیری روشن ہے جبیں. جیسے ہو قوس و قزح، جیسے ہو ایک رنگ حیا، جیسے کہ دل پہ اترتی ہوئی روشن سی دعا، جیسے کہ دشت میں کھلتے ہوئے صحرائی پھول، جیسے پرکیف حوالوں سے مزین یادیں، صفائے دل پہ تراشے ہوئے انمول نقوش.
جیسے کہ دل پہ اترتی ہوئی روشن سی دعا، جیسے کہ دشت میں کھلتے ہوئے صحرائی پھول، جیسے پرکیف حوالوں سے مزین یادیں، صفائے دل پہ تراشے ہوئے انمول نقوش، میں کہ اس شہر کی ہر ایک ادا سے واقف، ایک گلی سے واقف ہوں وہاں کی، میں کہ اس شہر کی ہر ایک ادا سے واقف، اس کے ہر گوشہ فقدان وفا سے واقف، میں کہ واقف ہوں اس طوفان بلا خیز سے بھی، میں کہ واقف ہوں اس طوفان بلا خیز سے بھی جسے بدلی تھی سیاست میرے اس دیس کی بھی، کیسی گزری تھی قیامت ہے بیاں سے باہر، جیسے ہو کوئی مکیں اپنے مکان سے باہر، کیسی گزری تھی قیامت ہے بیاں سے باہر، جیسے ہو کوئی مکیں اپنے مکان سے باہر، اور ظلم اور جبر کے اس دور پورا شوب میں ہم ہجر کرتے نہ تو پھر اور بھلا کیا کرتے، ایسا ہی ہے نا جی، ہیں زبردستی والا مسئلہ تھا، ظلم اور جبر کے اس دور پورا شوب میں ہم ہجر کرتے نہ تو پھر اور بھلا کیا کرتے، حاکم شہر بھی ارباب سخن بھی یارو، حاکم شہر بھی ارباب سخن بھی یارو، جانتے ہیں کہ سرے دست وفا شرط نہیں، حاکم شہر بھی ارباب سخن بھی یارو، جانتے ہیں کہ سرے دست وفا شرط نہیں، قاضی وقت بکا عدل کی قیمت ہے لگی، کر لو جتنے بھی گناہ اب کے سزا شرط نہیں، کر لو جتنے بھی گناہ اب کے سزا شرط نہیں، اور دل کی آواز سنی تو یہی سوچا میں نے، دل کی آواز سنی تو یہی سوچا میں نے، شہر برباد پہ کیوں نہ کوئی نوحہ لکھوں، میرا انداز سخن بھی تو جدا ہے سب سے، کر لوں اپنوں سے گلا اور میں شکوہ لکھوں، شدت عشق میرے خون کی تاثیر میں ہے، میری مٹی سے محبت میری تحریر میں ہے، جی ہاں، جیسے کہ دل پہ جیسے ہو قوس و قزح، جیسے ہو ایک رنگ حیا، جیسے کہ دل پہ اترتی ہوئی روشن سی دعا، جیسے کہ دشت میں کھلتے ہوئے صحرائی پھول، جیسے پرکیف حوالوں سے مزین یادیں، صفائے دل پہ تراشے ہوئے انمول نقوش، میں کہ اس شہر کی ہر ایک ادا سے واقف، اس کے ہر گوشہ فقدان وفا سے واقف، میں کہ واقف ہوں اس طوفان بلا خیز سے بھی جسے بدلی تھی سیاست میرے اس دیس کی بھی، کیسی گزری تھی قیامت ہے کیسی گزری تھی قیامت ہے بیاں سے باہر، جیسے ہو کوئی مکیں اپنے مکان سے باہر، جیسے ہو کوئی مکیں اپنے مکان سے، ہاں ہاں ہاں، نہیں پنکھا بند کرا دیا، باقی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک میں نظم اور سنانا چاہوں گا آپ کو، اس کے بعد تھوڑی سی ہوگا۔ چھوٹی سی ایک نظم ہے، اور وہ ہے کہ اس کا عنوان ہے میں نظم سوچتا رہا۔ وہ ساحلوں کی ریت پر، میرے ساتھ چلیے گا، آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر بھی آئے گی، وہ نظم جو ہے نظر آئے گی آپ کو۔ وہ ساحلوں کی ریت پر قدموں کے کچھ نشان تھے، وہ ساحلوں کی ریت پر قدموں کے کچھ نشان تھے، اور انگلیوں کے پور سے بنا ہوا تھا ایک دل، اور انگلیوں کی پور سے بنا ہوا تھا ایک دل، اور عین دل کے بیچ میں مٹا ہوا سا نام تھا، اور عین دل کے بیچ میں مٹا ہوا سا نام تھا، جیسے کہ راہ عشق سے لپٹی ہوئی سی آس ہو، جیسے کہ راہ عشق سے لپٹی ہوئی سی آس ہو، جیسے تڑپ سی ہو کوئی، جیسے کسک سی ہو کوئی، جیسے کہ آرزوئے جاں تکمیل جاں نہ بن سکی، جیسے لبوں پہ آ کے لفظ بے دام و بے نوا ہوئے، جیسے ادھوری داستاں ورد زبان نہ ہو سکی۔ میں من ہی من میں بے سبب لفظوں کو جوڑتا رہا، میں من ہی من میں بے سبب لفظوں کو جوڑتا رہا، میں نظم سوچتا رہا، لہروں نے آ کے عشق کے سارے نشاں مٹا دیے۔ ٹائم تھا، میں نے کہا یہ نشست بھی ہے تو اس میں ہم پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟
یہ کیا بات ہے سر, یہ کیا بات ہے. میں دیکھیے ترنم سے سناتا ہوں آپ کو, وہ جو میں نے نظم اپنی وائف کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا وہ سناتا ہوں. وہی ہیں نہیں, بس باہر ہی سناتا ہوں. بیگم تو کہاں سنتی ہے, گھر میں کون سنتا ہے شاعروں کی, گھر میں کوئی نہیں سنائی جاتی. سنی ہے بھائی, عارف بھائی ایسا ہی ہے نا. تو جو میں نے اپنی وائف کے اوپر لکھی تھی وہ میں سناتا ہوں, اور آپ لوگ اس نظم کو سنا سکتے ہیں, آپ چاہے جس کو بھی چاہیں سنا. میں نے اپنی وائف, ایسی سچی بات ہے, میں نے یہ آپ سے کہا ہے, میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے تو وہ اس کے بعد میں لے لینا, بدلا کوئی لینا ہو کسی بات کا تو اس کا عنوان ہے میری آواز. میری سانسوں میں بسی ہو میری آواز ہو تم, میری خوشیوں کی ضمانت میری دم ساز ہو تم. تم جو آئیں تو بہاروں نے قدم رکھا تھا, میرے آنگن میں ستاروں نے قدم رکھا تھا. میرے دکھ سکھ کی ہو ساتھی میری ہمراز ہو تم, میری سانسوں میں بسی ہو میری آواز ہو تم. گنگناتے ہوئے لمحوں کی صدا آتی ہے, تیری زلفیں جو بکھر جائیں گھٹا چھاتی ہے. چار سو رنگ ہے بکھرے میرا اعزاز ہو تم, میری سانسوں میں بسی ہو میری آواز ہو تم. ہر قدم اٹھتا ہے تیرا میری آواز کے ساتھ, یہ دیا اب جو جلا ہے نئے انداز کے ساتھ. تم بلا کی ہو ہنسی سب سے ہی ممتاز ہو تم, میری سانسوں میں بسی ہو میری آواز ہو تم. اچھا, وہ بھی ایک میں نے بہت پرانی, کافی پرانی ہے شروع کی, لیکن اس کا یہ کریڈٹ جاتا ہے اس کو شائستہ کو کہ جب وہ میں پہلی دفعہ میں نے پڑھی تو سیکنڈ ڈے میری شائستہ سے فون پہ بات ہوئی تو شائستہ نے وہ نظم مجھے پوری سنا دی. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی, میں نے کہا بھائی میں نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی تھی جو لوگوں کو یاد رہ جاتی. تو کہ وہ تھا کہ ہم ان کو خوشبوؤں میں ویسے سناتا ہوں, مجھے اس کی طرز یاد نہیں آ رہی, جو محبت ہم کو خوشبو میں, ہاں ایسے ہے وہ, ہم ان کو خوشبو میں تولتے ہیں جو پھولوں کی زبانیں بولتے ہیں. ہم ان کو خوشبوؤں میں تولتے ہیں جو پھولوں کی زبانیں بولتے ہیں. مجھے پانی پہ چلنا سیکھنا ہے, تمہیں بھی یاد ہے, مجھے پانی پہ چلنا سیکھنا ہے, میرے پاؤں زمیں پہ ڈولتے ہیں, میرے پاؤں زمیں پہ ڈولتے ہیں. تمہارا ہوں میں باسط,
چلے آؤ در دل کھولتے ہیں ہم ان کو خوشبو میں تولتے ہیں. آج ہمارے درمیان جو ہے شائستہ مفتی کے علاوہ بھی ایک بہت خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ موجود ہیں, فرح اقبال. بعض اوقات میری ان کے ساتھ کھٹ پٹ تو رہتی ہے لیکن بہت اچھی ہیں, میری بڑی پسندیدہ شاعرہ ہیں یہ. اور لیکن میں ان سے جو ہے نا مطلب ان کی شاعری مجھے بہت پسند بھی ہے. ہمارے اچھی مطلب شعر کی اچھی بہت خوبصورت شاعر ہیں یہ. تو کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں. ان کے ساتھ مل کے میں نے ٹی وی کا پروگرام کیا کافی عرصے تک, اور ہماری کافی مطلب اس میں دوستی بھی رہی, اچھے پروگرام ہم کرتے رہے. جی ابھی بھی ہے تھوڑی بہت. تو میں دعوت کلام دوں گا فرح کو بغیر کسی تعارف کے. کیا ہاں نہیں بہت اچھی لوٹ کر آ گئی وہ شاعرہ. جی تو چلیے جی آپ آئیے. پورے مشاعرے کو انہوں نے اٹھا دیا. اچھا بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب نکلنا چاہ رہے ہیں. نہیں نکل سکتے, منع کرتے ہیں. میں والدہ کو وزٹ کر لوں. کیا ٹائم ہو نہیں ہو کیا آ جائے گا کہیں آنا تو آ جائے گا. اچھا کب تک بیٹھے ہیں؟ ہم تو یہ تو ایک آدھ گھنٹے ہم تو ادھر ہی ہیں. 9:30 بج گئے نا, پھر آپ والدہ ہو کے آ جائیں آپ کو. نہیں وہ تو میرے والدہ آپ سن لینا, سب کو سنیں ذرا. ہاں اور کیا, گھنٹہ ڈیڑھ تو کوئی مسئلہ ہاں پر ایک گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ختم ہو گیا. نہیں. میں روزانہ کسی نے کہا کہ مشاعرہ ایک ایسی چیز ہے یا جگہ ہے جہاں جب بھی جائیں وہ اب لیٹ نہیں ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب. آج کل خواتین کے بارے میں بہت زیادہ ایک کانسیپٹ ہے کہ تصویروں میں فلٹرز بہت یوز کرتی ہیں وہ, تو یہ نظم جو ہے یہ ان فلٹرز پر ہے. کیا ہوا جو چہرے کی سلوٹیں مٹائی ہیں, کیا ہوا جو چہرے کی سلوٹیں مٹائی ہیں, رنگ کو نکھارا ہے روپ کو سنوارا ہے. کیا ہوا جو چہرے کی سلوٹیں مٹائی ہیں, رنگ کو نکھارا ہے روپ کو سنوارا ہے, اور پھر زمانے کو جھوٹ ہی تو پیارا ہے. کیا ہوا جو چہرے کی سلوٹیں مٹائی ہیں, رنگ کو نکھارا ہے روپ کو سنوارا ہے, اور پھر زمانے کو جھوٹ ہی تو پیارا ہے. کون دیکھتا ہے اب خوبصورتی دل کی, کون ہے تمنائی روح کے اجالوں کا, عشق کے حوالوں کا. کون دیکھتا ہے اب خوبصورتی دل کی, کون ہے تمنائی روح کے اجالوں کا, عشق کے حوالوں کا. جانتے ہوئے بھی سب یہ فریب کھاتے ہیں, جانتے ہوئے بھی سب یہ فریب کھاتے ہیں, حسن کو نہیں بلکہ حسن کے تخیل کو دراصل سراہتے ہیں. حسن ماپنے کا اب ایک ہی پیمانہ ہے, فلٹروں کی دنیا ہے, عکس قاتلانہ ہے. شکریہ. ایک اور نظم پیش کرتی ہوں. جی غزل جو تھی جی ہے اسی میں ہے. ٹھیک ہے مطلب پڑھتی رہوں. اس کا عنوان ہے ٹوئن فلیم. اور یہ ٹوئن فلیم جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک متھ ہے کہ ایک ہی روح کے 2 حصے زمین پر آتے ہیں, ٹوئن فلیمز, اینڈ دے اٹریکٹ ٹورڈز ایچ ادر. وقت کا سادھو آنکھیں میچے, روز و شب کے تانے بانے, جانے کب سے بنتے بنتے آج یہاں تک آ پہنچا ہے. وقت کا سادھو آنکھیں میچے, روز و شب کے تانے بانے, جانے کب سے بنتے بنتے آج یہاں تک آ پہنچا ہے. وقت کے سادھو آنکھ تو کھول, دیکھ سمے اب آ پہنچا ہے. تیرے تانے بانے میں اب صدیوں کی زنجیر سے لپٹے, جنموں کی تصویر میں رقصاں کتنے سائے, صرف دعا کی ایک جنبش پر
حکم کی بس تعمیل میں ہیں۔ وقت کے سادو آنکھ تو کھول، دیکھ سمے اب آ پہنچا ہے، تیرے تانے بانے میں اب صدیوں کی زنجیر سے لپٹے، جنموں کی تصویر میں رقصاں کتنے سائے، صرف دعا کی ایک جنبش پر حکم کی بس تعمیل میں ہیں، کئی زمانوں کے قصے اب سب کے سب تکمیل میں ہیں، آج وفا کے ہر کاغذ پر سچائی کی مہر لگی ہے، دودھ یاہی سے پیراہن میں دھندلے سے کچھ سائے ہیں، خوشبو نے اس دل کے سارے بام و در مہکائے ہیں، جیسے عنبر اور لوبان دل کے ہر ایک کونے میں چپکے سے سلگائے ہیں۔ تو نے وقت کے سادھو، تو نے اب جو منتر پڑھنا شروع کیا ہے، آشاؤں کے دروازے اب آپ ہی آپ کھل جائیں گے، روز ازل سے روز ابد تک، روز ازل سے روز ابد تک ہر لمحے میں جانے کتنے خواب دیے جل جائیں گے، جنموں کے اس ہجر کی آخری رات ڈھلے گی، ایک مقدس آیت ہے جو ساتھ چلے گی، وقت کا سادھو جب تسبیح کا اگلا دانہ آخری بار گرائے گا، ہر لمحہ رک جائے گا، صدیوں کی سچائی کا ہم جیسے ہی اقرار کریں گے، روحوں کو اس نور میں شامل ہونے پر تیار کریں گے، وقت کے پھیلے دریا کو تبھی تو ہم پار کریں گے، تبھی تو ہم پار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ غزل جو کراچی کے مشاعرے میں پڑھی تھی میں نے، کہ تم نے آنکھوں میں محبت جو چھپائی ہوئی ہے، تم نے آنکھوں میں محبت جو چھپائی ہوئی ہے، جیسے ترتیب چراغوں کی جلائی ہوئی ہے، تم نے آنکھوں میں محبت جو چھپائی ہوئی ہے، جیسے ترتیب چراغوں کی جلائی ہوئی ہے، تم سے کہنے کو تو باتیں ہیں ہزاروں لیکن، تم سے کہنے کو تو باتیں ہیں ہزاروں لیکن، لب خاموش پہ ایک مہر لگائی ہوئی ہے، تم سے کہنے کو تو باتیں ہیں ہزاروں لیکن، لب خاموش پہ ایک مہر لگائی ہوئی ہے، اور قفل دل کھول دیا میں نے یہ میری مرضی، قفل دل کھول دیا میں نے یہ میری مرضی، ورنہ اس دل میں کہاں کس کی رسائی ہوئی ہے، قفل دل کھول دیا میں نے یہ میری مرضی، ورنہ اس دل میں کہاں کس کی رسائی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے تمہیں دیکھ کے اکثر مجھ کو، ایسا لگتا ہے تمہیں دیکھ کے اکثر مجھ کو، تم نے بھی دل پہ کوئی چوٹ تو کھائی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے تمہیں دیکھ کے اکثر مجھ کو، تم نے بھی دل پہ کوئی چوٹ تو کھائی ہوئی ہے، اور تم کو دکھتا ہے جو کھڑکی سے حسین نظارہ، تم کو دکھتا ہے جو کھڑکی سے حسین نظارہ، میری زنجیر بہت دور تک آئی ہوئی ہے، تم کو دکھتا ہے جو کھڑکی سے حسین نظارہ، میری زنجیر بہت دور تک آئی ہوئی ہے، اور مجھ سے ناراض نہ ہونا جو بدل لوں رستہ، مجھ سے ناراض نہ ہونا جو بدل لوں رستہ، میں نے یہ بات بہت پہلے بتائی ہوئی ہے، مجھ سے ناراض نہ ہونا جو بدل لوں رستہ، میں نے یہ بات بہت پہلے بتائی ہوئی ہے، اور اب کسی عہد کی ڈوری سے نہ باندھو مجھ کو، اب کسی عہد کی ڈوری سے نہ باندھو مجھ کو، بڑی مشکل سے تو اس دل کی رہائی ہوئی ہے، اتنی آوازوں کے جنگل میں بلاؤ نہ مجھے، اتنی آوازوں کے جنگل میں بلاؤ نہ مجھے، میں نے ایک عمر یہاں اپنی گنوائی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو بہت بہت شکریہ فرح، بہت اچھی آپ نے غزل سنائی، اور وہ غزل بھی سنا دی جو آپ نے کراچی میں پڑھی تھی، سے آپ نے مشاعرے کو لوٹا تھا۔ جی، محمود بھائی نے کہا تو ہم نے یقین کیا۔ تو اب ہمارے درمیان ہیں ہمارے دوست بہت ایاز مفتی صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں محظوظ کریں۔ جناب ایاز مفتی۔ دوستو، آج کی محفل جو ہے اس میں میری بڑی دیرینہ ساتھی محترمہ شائستہ مفتی تشریف رکھتی ہیں۔ میری ان سے یاد اللہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ 2013 کے اواخر میں نے اپنے والد محترم کے مصرع طرح پر عالمی مشاعروں کا آغاز کیا، جو
آن لائن ہم کرتے تھے اور اس میں دنیا بھر سے لوگ میرے والد کے مصرع پر شاعری کرتے تھے. تو ان سے میرا رابطہ ہوا اور ان کی شاعری سنتے ہی جب انہوں نے اس میں کچھ اشعار کہے تو اندازہ ہوا کہ بڑی پائی کی شاعرہ ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ باقاعدہ آیا کریں, اور آپ یقین جانیں کہ کسی بھی فیس بک کے کسی مشاعرے میں یہ شرکت نہیں کرتی تھی سوائے میرے والے مشاعرے میں. اور وہ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ وہ ان کی شاعری باقاعدہ ایک کتاب میں ڈھل گئی, اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی کتاب کی رونمائی ہم نے, باسط بھائی بھی جانتے ہیں, تو وہ ہم نے کراچی میں کی, اور اس میں باقاعدہ ان کی کتاب بھی منصہ شہود پہ آئی. اس کے بعد جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ سلسلہ چلتا رہا. باہرگام بڑی مبارکباد, اور آپ کی آمد پہ بھی ہم انتہائی سب لوگ یہاں پر خوش بھی ہیں اور محفلیں چل رہی ہیں. تو میں بلا تاخیر کچھ اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں بے ہنر کلنک تھا لوگوں کے واسطے, میں بے ہنر کلنک تھا لوگوں کے واسطے, بستی میں سب کے پاس ہنر بد دعا کا تھا, بستی میں سب کے پاس ہنر بد دعا کا تھا, اور جکڑے ہوئے تھے سحر میں چھوٹے بڑے تمام, انداز اس کا دل نشیں لہجہ بلا کا تھا. اور سنیے گا کہ اب کے ہوا عجیب سی اس شہر میں چلی, اب کے ہوا عجیب سی اس شہر میں چلی, سارے طبیب شہر کے بیمار ہو گئے. اب کے ہوا عجیب سی اس شہر میں چلی, سارے طبیب شہر کے بیمار ہو گئے, فنکار میرے عہد کے عالم جو بن گئے, فنکار میرے عہد کے عالم جو بن گئے, عالم بھی علم بیچ کے فنکار, فنکار میرے عہد کے عالم جو بن گئے, عالم بھی اب کے ہوا عجیب سی شہر میں چلی, سارے طبیب شہر کے بیمار ہو گئے, اور فنکار میرے عہد کے عالم جو بن گئے, عالم بھی علم بیچ کے فنکار ہو گئے, فنکار بن گئے. اور رسولوں اور اماموں کے علاوہ, رسولوں اور اماموں کے علاوہ یہاں پہ کون ہے جو پارسا ہے؟ رسولوں اور اماموں کے علاوہ یہاں پہ کون ہے جو پارسا ہے؟ یہ ہرگز منہ نہیں لگتا خوشی کے کہ اپنا دکھ ذرا خوددار سا ہے. یہ ہرگز منہ نہیں لگتا خوشی کے کہ اپنا دکھ ذرا خوددار سا ہے. اور روشنی جیسے وفادار ہو باندھی اس کی, روشنی جیسے وفادار ہو باندھی اس کی, وہ جہاں جائے تو ایک نور کا حال آ جائے. روشنی جیسے وفادار ہو باندھی اس کی, وہ جہاں جائے تو ایک نور کا حال آ جائے. میں بھلے جو بھی پڑھوں, جتنا پڑھوں, جیسے پڑھوں, مجھ کو گنتی کی عبادت میں نہ ڈالا جائے, مجھ کو گنتی کی عبادت میں نہ ڈالا جائے. اور غزل کی طرف چلوں گا. غزل سنیے گا کہ عدیل بھائی, مجھ کو ساحل کی کہانی نہ سنائیں, مجھ کو شائستہ, مجھ کو ساحل کی کہانی نہ سنائیں جائیں, مجھ کو ساحل کی کہانی نہ سنائیں جائیں, پہلے طوفان سے کشتی کو بچائیں جائیں, پہلے طوفان سے کشتی کو بچائیں جائیں. اور باسی شعر سنیے گا کہ میں دیا ہوں تو میرا کام فقط جلنا ہے, میں دیا ہوں تو میرا کام فقط جلنا ہے, آندھیاں کام کریں اپنا بجھائیں جائیں. میں دیا ہوں
تو میرا کام فقط جلنا ہے، آندھیاں کام کریں اپنا بجھائیں جائیں، میں دیا ہوں تو میرا کام فقط جلنا ہے، میں دیا ہوں تو میرا کام فقط جلنا ہے، آندھیاں کام کریں اپنا بجھائیں جائیں، اور وائزو سچ کی بھی تعلیم ضروری ہے بہت. ظفر بھائی، وائزو سچ کی بھی تعلیم ضروری ہے بہت، میں کدے ساتھ میرے آپ بھی آئیں جائیں، میں کدے ساتھ میرے آپ بھی آئیں جائیں، اور جان و دل چین سکون سب تو لٹایا میں نے، جان و دل چین سکون سب تو لٹایا میں نے، اب مجھے اور نہ للہ ستائیں جائیں، اب مجھے اور نہ للہ ستائیں جائیں، اور میری تعریف پہ وہ موسیٰ بنا کر بولے، میری تعریف پہ وہ موسیٰ بنا کر بولے، اس قدر آپ نہ اب ہم کو بنائیں جائیں، اس قدر آپ نہ اب ہم کو بنائیں جائیں، اور کم بِإِذْنِی جو کہے کاش وہ تبریز ملے، کم بِإِذْنِی جو کہے کاش وہ تبریز ملے، سر پھرا ایسا کوئی ڈھونڈ کے لائیں جائیں، سر پھرا ایسا کوئی ڈھونڈ کے لائیں جائیں، اور آپ سب کی توجہ چاہیے شعر پر کہ ان کی آنکھوں کے مقابل میں سبول آئے ہو، ان کی آنکھوں کے مقابل میں سبول آئے ہو، اپنی اوقات خدارہ نہ دکھائیں جائیں، اپنی اوقات خدارہ نہ دکھائیں جائیں، اور میری تربت کے مقدر میں تو ویرانی ہے، میری تربت کے مقدر میں تو ویرانی ہے، آپ بھی خاک پہ کچھ خاک اڑائیں جائیں، آپ بھی خاک پہ کچھ خاک اڑائیں جائیں، اور عارف بھائی لوٹ آنا مجھے منظور نہ ہوتا وائز، لوٹ آنا مجھے منظور نہ ہوتا وائز، مجھ کو یہ طور کا قصہ نہ سنائیں جائیں، لوٹ آنا مجھے منظور نہ ہوتا وائز، مجھ کو یہ طور کا قصہ نہ سنائیں جائیں، اور دل کسی طور عبادت کی طرف جاتا نہیں، دل کسی طور عبادت کی طرف جاتا نہیں، سارے معبود یہ مندر سے اٹھائیں جائیں، سارے معبود یہ مندر سے اٹھائیں جائیں، اور شعر سنیے گا کہ لیجئے ہو گیا برباد یہ سید زادہ، لیجئے ہو گیا برباد یہ سید زادہ، اور کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں جائیں، لیجئے ہو گیا برباد یہ سید زادہ، اور کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں جائیں، اور آخری شعر ہے اس کا کہ حسن کا زام جو دیکھا تو یہ بولے مفتی، حسن کا زام جو دیکھا تو یہ بولے مفتی، ہم نے دیکھے ہیں بہت آپ سے جائیں جائیں، ہم نے دیکھے ہیں بہت آپ سے جائیں جائیں، اور ایک غزل اور آپ کی نظر کرتا ہوں. جی میں تھوڑی دیر بعد ان سے بات ہوئی ہے، میں نے تھوڑی سی ترنم سے ایک چیز سنا دوں گا ابھی. جی جی سنیے گا کہ حضرت کے دست فرہاد ہے، دست فرہاد ہے، تیشا ہے، ستوں ہے، یوں دست فرہاد ہے، تیشا ہے، ستوں ہے، یوں ہے، سر چڑھا عشق کا در پردہ فسوں ہے، یوں ہے. اور سنیے کہ مجھ کو تفصیل میں آپ سب کی توجہ چاہیے کہ مجھ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے،
مجھ کو تفصیل میں فرا صاحبہ مجھ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے، مان جو لی ہے تیری بات کہ یوں ہے یوں ہے، مان جو لی ہے تیری بات کہ یوں ہے، اور یہ کسی ناگہاں طوفان کی خبر ہے شاید، یہ کسی ناگہاں طوفان کی خبر ہے شاید، یہ جو دریا میں قیامت کا سکون ہے، یہ جو دریا میں قیامت کا سکون ہے، یوں ہے۔ اور محمود بھائی شعر سنیے گا کہ کس طرح کہہ دوں تقابل ہے چمن کا تجھ سے، کس طرح کہہ دوں تقابل ہے چمن کا تجھ سے، تیری خوشبو تو کہیں اس سے فزوں ہے، یوں ہے، تیری خوشبو تو کہیں اس سے فزوں ہے، یوں ہے، میں خرد کے بھی شکنجے سے نکل آیا ہوں، میں خرد کے بھی شکنجے سے نکل آیا ہوں، میری منزل کہیں بالائے جنوں ہے، یوں ہے۔ اور شعر ہے کہ روح سے، اس پر آپ سب کی توجہ چاہیے کہ روح سے جسم کا ادغام نہیں ہے ممکن، روح سے جسم کا ادغام نہیں ہے ممکن، وصل کی شب بھی اگر ہاں ہے نہ ہوں ہے، یوں ہے، وصل کی شب بھی اگر ہاں ہے نہ ہوں ہے، یوں ہے، اور صرف تخلیق نہیں جان و جگر ہے جانا، صرف تخلیق نہیں جان و جگر ہے جانا، میرا ہر شعر میرا قطرہ خون ہے، یوں ہے، صرف تخلیق نہیں جان و جگر ہے جانا، میرا ہر شعر میرا قطرہ خون ہے، یوں ہے، اور عشق کے شاہ کی آمد کا فسوں ہے شاید، عشق کے شاہ کی آمد کا فسوں ہے شاید، حسن کی دیوی کا سر پھر سے نگوں ہے، یوں ہے، اور مقطع ہے کہ اصل ایک ذات تھی مولا کو دکھانی مفتی، اصل ایک ذات تھی مولا کو دکھانی مفتی، یہی تو معاملہ کن فیکون ہے، یوں ہے، یہی تو معاملہ کن فیکون ہے، یوں ہے۔ بڑی نوازش آپ کی۔ اچھا وہ اصل میں ایک جی اچھا، وہ نعت کے 2-3 اشعار انہوں نے کہے ہیں تو وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ جی کیا جو اشک مودت سے، کیا جو اشک مودت نے ایک جام کشید، کیا جو اشک مودت نے ایک جام کشید، گلاب حرف ادب سے ہوا سلام کشید۔ اور شعر سنیے گا کہ میری مجال کے شرح حدیث کر پاؤں، میری مجال کے شرح حدیث کر پاؤں، کلام پاک سے ہوتا رہا کلام کشید،
کلام پاک سے ہوتا رہا کلام کشید، اور نہ جائے حشر تلک روح سے مہک اس کی، نہ جائے حشر تلک روح سے مہک اس کی، درود آل محمد سے ہو جو نام کشید۔ اور اس کا مقطع کی طرف چلوں گا کہ یہ کون کہتا ہے سایہ میرے نبی کا نہیں، یہ کون کہتا ہے سایہ میرے نبی کا نہیں، نبی کے سائے سے مفتی ہوئے امام کشید، نبی کے سائے سے مفتی ہوئے امام کشید، کیا جو اشک مودت نے ایک جام کشید۔ بڑی نوازش۔ بہت بہت شکریہ ایاز، اور جو آخری شعر آپ نے سنایا، تو اب میں ہمارے جو میزبان ہیں عدیل زہری صاحب، ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ وہ آئیں۔ نہیں جناب، آپ تھوڑے بہت ایک آدھ تو آپ کو سنانا پڑے گا ہی۔ وہی غزل سنا دو۔ کون سی بات؟ ارے صاحب، اسی کی تو بات کر رہا ہوں۔ تاجدار دین تو سب جگہ ایسا ہی، تو کب تک سنیں گے اس سے؟ ارے بھائی ایک 32 نمبر پہ سنا دیتا ہوں، لیکن ایک پرچہ نیا ہے آج، تو پہلے یہ سن لیجئے۔ ہاں، یہ 4 مصرے جو ہیں، محمود بھائی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی، لیکن آپ تو پچھلی دفعہ جہاں تک ہمیں یاد ہے 3 گھنٹے کا وہ ریکارڈنگ تھی آپ کے مشاعرے کی، 3 گھنٹے کچھ منٹ کی وہ چل رہی تھی لائیو ٹیلی کاسٹ، پوری رات چلی نا، تو پھر تو آرام سے بیٹھیے آپ۔ بار بار اٹھ کے بھی جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں۔ تو جناب صدر سے اجازت، اور مہمان خصوصی ہماری بہن آئی، یہ 4 مصرے جو ہیں کہ تھا اندھیرا تو رقص کرتے تھے، تھا اندھیرا تو رقص کرتے تھے، دل کے آنگن میں کتنے دیوانے، تھا اندھیرا، ارے بھائی دل کے آنگن میں کتنے دیوانے، اور کوئی بھی بھیڑ میں نہ تھا اپنا، زرمر بھائی کوئی بھی بھیڑ میں نہ تھا اپنا، ذہن روشن ہوا تو پہچانے، ذہن روشن ہوا تو پہچانے۔ قیصر الجعفری صاحب کی ایک غزل سننے کو ملی، ان کے تو فعل وہ جو ہیں صلاح الدین صاحب ہمارے، ٹی وی پہ آئی، بڑا اچھا مطلع اس کا ہے کہ ایک دریچہ کھلا رہا برسوں، انتظار صبا رہا برسوں، تو مطلع بڑا اچھا تھا ذہن میں، تو اس میں کچھ شعر ہو گئے کہ مدتوں بعد روشنی پہنچی، مدتوں بعد ظلمتوں میں گھرا رہا برسوں، مدتوں بعد روشنی پہنچی، ظلمتوں میں
घिरा रहा बरसों और तुम मुझे छोड़ कर गए थे जहाँ, तुम मुझे छोड़ तुम मुझे छोड़ कर गए थे जहाँ, मैं वहीं पर खड़ा रहा। तुम मुझे छोड़ कर गए थे जहाँ, मैं वहीं पर खड़ा रहा बरसों। और ये देखिए आर्य भाई के जो बुरे थे, ये डॉक्टर साहब कह रहे थे, अभी कुछ बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो ये इन्हीं की नज़र करता हूँ कि जो बुरे थे भले दिखाई दिए। आप कह रहे थे ना कि जो नज़र आता है, जो बुरे थे भले दिखाई दिए, मैं भला था बुरा रहा बरसों। जो बुरे थे वासिद भाई भले दिखाई दिए, मैं भला था बुरा रहा बरसों। और जब खबर थी कि दिल न बदलेगा, जब खबर थी कि दिल न बदलेगा, क्यों वहीं दिल लगा रहा, क्यों वहीं दिल लगा रहा बरसों। और था यकीन एक दिन तो जाना है, था यकीन फिर भी धड़का लगा रहा, था यकीन एक दिन तो जाना है अयाज, फिर भी धड़का लगा रहा बरसों। और इसमें इस्तफादा है, एक शेर है, याद आ जाएगा कि जिसकी खातिर थी सारी आराइश, जिसकी खातिर थी मैं उसी से जुदा रहा, जिसकी खातिर थी सारी आराइश, मैं उसी से जुदा रहा बरसों। तो ये तो साहब कुछ ताज़ा शेर थे, तो हमने आप तक पहुंचा दिए। अब हम आपको एक गज़ल सुनाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया था सफ़ा 32 का, ये 130 पे है आरिफ भाई। तो आप सोचे 32 तक पहुंचने में कितना अरसा लगेगा। देखिए कि ऐसा शेर देखें कि हमने थामा यकीन को गुमा छोड़कर, हमने थामा यकीन को गुमा छोड़कर, एक तरफ हो गए दरमिया छोड़कर। हमने थामा यकीन को गुमा छोड़कर, एक तरफ हो गए दरमिया छोड़कर, अपना घर छोड़कर बस्तियां छोड़कर, बेअमा हो गए हम अमा छोड़कर, अपना घर छोड़कर बस्तियां छोड़कर, बेअमा हो गए हम अमा छोड़कर, सो गए बीच में दास्तां छोड़कर, हम अलग हो गए कारवां छोड़कर, हम अलग हो गए कारवां छोड़कर। और कैसे नादां थे हम सब, कैसे नादां थे हम सब, कहाँ आ गए अपने आबाओ जद के मकां छोड़कर। कैसे नादां थे हम सब, कहाँ आ गए अपने आबाओ जद के मकां छोड़कर, अपने आबाओ जद के मकां छोड़कर। यूँ है साहब के साथ चलते रहे, ये न सोचा कभी, साथ चलते रहे, कौन जाएगा किसको कहाँ छोड़कर, कौन जाएगा किसको कहाँ छोड़कर। और गर तुम्हारी तमन्ना है दायम रहो, जाओ ज़हनों में रोशन निशां छोड़कर। और तुम तो तन्हा हुए जीते जी ही अदील, लोग जाते हैं तन्हा जहाँ छोड़कर। हमने थामा यकीन को गुमा छोड़कर, एक तरफ हो गए दरमिया छोड़कर। वासिद भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, बहुत अच्छे आदिल भाई, वाह जी। अब आने बहुत शुक्रिया दोस्त भाई, ईमानदारी की क्या कहना मेरा बदला उसका दोनों गजलें। वाह वाह वो हुकूक हमसायगी
अदा करते हुए गजनफर ने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा ताकि डॉक्टर साहब जल्दी चले जाए। मैं तो यार नहीं नहीं, ऐसा ना करें, मजाक ही हो रहा है भाई। मैं जो है हमारे शहर का एक बड़ा अच्छा खूबसूरत नाम शायरी के हवाले से शहर, तो गजनफर हाशमी साहब शहर का ही मान लें। वही जहाँ हम रहते हैं वही की बात करेंगे हम तो। नहीं, उर्दू अदब के बहुत बड़ा नाम है ये। क्या कहने, बहुत शुक्रिया बासित का और आदिल भाई का कि एक दफ़ा फिर दोस्तों को यूँ उन्होंने पजीराई दी और इकट्ठा किया। खुश आमदीद शाइस्ता आपको। शाइस्ता बहुत मुतहर्रिक हैं कराची में, बहुत अदबी तौर पे और दोस्तों की पजीराई करती हैं। मुझे मौका अभी तक नहीं मिल सका कि मैं, इन्होंने हर दफ़ा मुझे नहीं मैं नहीं था, लेकिन मेरे कुछ वो ऐसा स्केड्यूल होता है कि हाँ, तो मैं नहीं आ सका था। तो बहरहाल लेकिन हमेशा इन्होंने बड़ी अपनाइयत से बुलाया और दोस्तों को इकट्ठा करती हैं और ये बहुत अहम बात है। और मैं महमूद अहमद ख़ान साहब को भी गुजारिश से को भी खुश आमदीद कहता हूँ। इनको मैं सुबह भी खुश आमदीद कह चुका हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ, और इनके साथ एक बहुत मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता है, ताल्लुक़ है। हमेशा ये मोहब्बत करते हैं, बुलाते हैं और वहाँ भी पजीराई करते हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप मुशायरा सुन रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है कि आखिर तक आप मौजूद रहेंगे। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के कुछ शेर सुना के मैं इजाज़त लेता हूँ। मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा, जो सूरत हाल आप लोगों की जारी है। आरिफ कुछ शेर ताज़ा मुझे। कहीं आंखें कहीं चेहरा हमारा, कहीं आंखें कहीं चेहरा हमारा, पड़ा है हर तरफ मलबा हमारा। कहीं आंखें कहीं चेहरा हमारा, पड़ा है हर तरफ मलबा हमारा। खड़े हैं कश्तियाँ लेकर किनारे, खड़े हैं कश्तियाँ लेकर किनारे, जहाँ ले जाए अब दरिया हमारा, जहाँ ले जाए अब दरिया हमारा। बज़ाहिर हुक्मरानी है तुम्हारी, डॉक्टर साहब, बज़ाहिर हुक्मरानी है तुम्हारी, दिलों पर है मगर कब्ज़ा हमारा। बज़ाहिर हुक्मरानी है तुम्हारी, बज़ाहिर हुक्मरानी है तुम्हारी। मैं इस शेर पे मैं इमरान खान की मोहब्बत में काफ़ी दाद ले चुका हूँ पाकिस्तान में। बज़ाहिर हुक्मरानी है तुम्हारी, दिलों पर है मगर कब्ज़ा हमारा। और एक और शेर उसी तरह जाता है कि तुम्हारा नाम लिख लेते हैं जिस पर, बहुत चलता है वो सिक्का हमारा। तुम्हारा नाम लिख लेते हैं जिस पर, बहुत चलता है वो सिक्का हमारा, बहुत चलता है वो सिक्का हमारा। और शेर सुने आरिफ के, रिहा होना समझते हैं जिसे हम, रिहा होना समझते हैं जिसे हम, बदल जाता है बस पिंजरा हमारा। रिहा होना समझते हैं जिसे हम, बदल जाता है बस पिंजरा हमारा। उसे कहना कि लौट आए किसी दिन, उसे कहना कि लौट आए किसी दिन, खुला रहता है दरवाज़ा हमारा। उसे कहना कि लौट आए किसी दिन, खुला रहता है दरवाज़ा हमारा। और जहाँ रहता है वो फयाज साहब, जहाँ रहता है वो इस खाकदा में, जहाँ रहता है वो इस खाकदा में, वहाँ जाता नहीं रास्ता हमारा, वहाँ जाता नहीं रास्ता हमारा। और बहुत बदले दरो दीवार लेकिन, बहुत बदले दरो दीवार लेकिन, बदलता ही नहीं नक्शा हमारा। बहुत बदले दरो दीवार लेकिन, बदलता ही नहीं नक्शा हमारा।
بہت میرا خیال ہے شائستہ ایک نظم ہے باسط کے مزاج کی، اگر اجازت دیں تو. آج چونکہ وہ میزبان نہیں ایک ہی نہیں یہ وہ نہیں ہے. ابھی کچھ دیر ہے شاید پہاڑوں پر جمی ابھی کچھ دیر ہے شاید پہاڑوں پر جمی چاندی پگھلنے میں، سبھی رستے نکلنے میں. ابھی تک فجر کے تیشے نے وہ موجز نما ضرب ہنر پائی نہیں، جو کوہ سارے شب کے سینے پر پڑے تو روشنی خفتہ جہانوں سے نکل کر خطہ ارضی کے ہر گوشے کو یکساں تاب نہ کیجیے. ابھی تک فجر کے تیشے نے وہ موجز نما ضرب ہنر پائی نہیں، جو کوہ سارے شب کے سینے پر پڑے تو روشنی خفتہ جہانوں سے نکل کر خطہ ارضی کے ہر گوشے کو یکساں تاب نہ کی دے. ابھی تک سورجوں کے دیس سے کوئی کرن اتری نہیں، جو آنکھ کی بارہ دری پر سرخمیدہ زردرو خوابوں کو ایک غسل معانی دے. ابھی تک سورجوں کے دیس سے کوئی کرن اتری نہیں، جو آنکھ کی بارہ دری پر سرخمیدہ زردرو خوابوں کو ایک غسل معانی دے. ابھی تک غار کے اندھے دہانے پر پڑا پتھر ذرا سا بھی نہیں سرکا. ابھی تک غار کے اندھے دہانے پر پڑا پتھر ذرا سا بھی نہیں سرکا. ہمارے حافظے کمزور ہیں شاید، کوئی نیکی بھی اپنی یاد تک آتی نہیں ہم کو، جسے ہم تشتری میں رکھ کے اپنی مغفرت ڈھونڈیں. ہمارے حافظے کمزور ہیں شاید، کوئی نیکی بھی اپنی یاد تک آتی نہیں ہم کو، جسے ہم تشتری میں رکھ کے اپنی مغفرت ڈھونڈیں. ابھی لب بستگی شہر نگاراں کا سنگھاسن ہے، ابھی لب بستگی شہر نگاراں کا سنگھاسن ہے. زبانوں پر اگی لفظوں کی فصل احمری تیار ہے کب کی، مگر وہ ذائقہ اب تک نہیں اترا کہ جس کی آس میں ہم پا بجولاں رقص کرتے، کریائے جام سسکتی خواہشیں پچکارتے رد بلا کا ورد کرتے تھے. ابھی لب بستگی شہر نگاراں کا سنگھاسن ہے، زبانوں پر اگی لفظوں کی فصل احمری تیار ہے کب کی، مگر وہ ذائقہ اب تک نہیں اترا کہ جس کی آس میں ہم پا بجولاں رقص کرتے، کریائے جام سسکتی خواہشیں پچکارتے رد بلا کا ورد کرتے تھے. ابھی تک عرصۂ دہشت میں ڈوبی گنگ سانسوں میں توازن ہی نہیں آیا. ابھی تک عرصۂ دہشت میں ڈوبی گنگ سانسوں میں توازن ہی نہیں آیا کہ جس سے ابھی تک عرصۂ دہشت میں ڈوبی گنگ سانسوں میں توازن ہی نہیں آیا کہ جس سے خیمہ جاں کی تنابیں شپرک زادوں کی مٹھی سے نکل آئیں. عارف، ابھی تک عرصۂ دہشت میں ڈوبی گنگ سانسوں میں توازن ہی نہیں آیا کہ جس سے خیمہ جاں کی تنابیں شپرک زادوں کی مٹھی سے نکل آئیں. اگر پھر بھی تیرا اصرار ہے صاحب، اگر پھر بھی تیرا اصرار ہے صاحب، تو پھر وعدہ رہا تجھ سے کہ ہم سرسبز جگنو ساعتوں روشن جزیروں کے سفر پر ہم رہی کا بوجھ بانٹیں گے. اگر پھر بھی تیرا اصرار ہے صاحب، تو پھر وعدہ رہا تجھ سے کہ ہم سرسبز جگنو ساعتوں روشن جزیروں کے سفر پر ہم رہی کا بوجھ بانٹیں گے. مگر صاحب ابھی پچھلی مسافت کا بہت سا قرض باقی ہے، ابھی پچھلی مسافت کا بہت سا قرض باقی ہے. ابھی لا حاصلی کی گرد چہرے کے مساموں سے نہیں نکلی، ابھی لا حاصلی کی گرد چہرے کے مساموں سے نہیں نکلی. ابھی کچھ وقت باقی ہے یقین کی آنکھ سے جالے ہٹانے میں، نئے رستے بنانے میں. بہت شکریہ. میں شایان کو خوش آمدید کہتا ہوں اس لیے کہ میری اس سے پہلے ملاقات ہوئی شائستہ کی نسبت، کیونکہ میں بوسٹن گیا تو شایان نے مجھے ایک جگہ سے پک کیا اور دوسری جگہ چھوڑا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کے سامنے شایان کا.
بہت خوبصورت نظم سنائی. اور اب میں دعوت کلام دوں گا آج کی ہماری مہمان ہے شائستہ مفتی کو کہ وہ اپنے کلام سنائیں. ہم سب منتظر ہیں آپ کے. تالیاں تو ہونی چاہیے آج کی مہمان بہت شکریہ تمام احباب کا. سب کا نام نہیں لوں گی میں اور شروع کرتی ہوں میں عارف امام آپ کی اجازت سے, محمود بھائی آپ کی اجازت سے, کہ اے میرے خوش نصیب ذرا کچھ خیال کر, اے میرے خوش نصیب ذرا کچھ خیال کر, درویش کو نہ چھیڑ یوں سکہ اچھال کر. میرا بھی ایک خدا ہے مجھے سوچتا بھی ہے, میرا بھی ایک خدا ہے مجھے سوچتا بھی ہے, رکھتا ہے یاد خلد سے مجھ کو نکال کر. میرا بھی ایک خدا ہے مجھے سوچتا بھی ہے, رکھتا ہے یاد خلد سے مجھ کو نکال کر. اور اب ایک غزل سناتی ہوں میں کہ ہوا چلی کے زمانے بدلنے والے ہیں, ہوا چلی کے زمانے بدلنے والے ہیں, نئی رتوں میں فسانے بدلنے والے ہیں, اور ہماری گھات میں جنگل خاموش ہے سارا, ہماری گھات میں جنگل خاموش ہے سارا, میرے عدو کے نشانے بدلنے والے ہیں. اور سنا ہے شہر میں دیوانہ وار پھرتے ہیں, سنا ہے شہر میں دیوانہ وار پھرتے ہیں, نیا ہے دور دیوانے بدلنے والے ہیں. اور گھروں میں دھوپ اترتی ہے ایک پیام لیے, گھروں میں دھوپ اترتی ہے ایک پیام لیے, کبھی کے تھے جو سیانے بدلنے والے ہیں. اور وہ آئے بزم میں چپ چاپ اور چلے بھی گئے, وہ آئے بزم میں چپ چاپ اور چلے بھی گئے, رفاقتوں کے زمانے بدلنے والے ہیں. اور چلو کہ رخت سفر باندھ لو کہیں بھی چلو, چلو کہ رخت سفر باندھ لو کہیں بھی چلو, سکون دل کے ٹھکانے بدلنے والے ہیں. اب ایک نظم سناؤں گی میں. آج عرشی سے بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں پر بھی کبھی مشاعرے میں جانا ہوتا ہے تو آپ آڈینس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کس طرح کے آڈینس ہوں گے. جیسے اگر کوئی بہت پبلک مشاعرہ ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ ایسی بات کہی جائے جو آسان ہو. تو آج مجھے اندازہ ہے کہ کافی قابل لوگ موجود ہیں تو شاید ایک نظم میری سب سمجھ پائیں گے. ریت کا مسافر تھا, ریت کا مسافر تھا رات کی حویلی میں, صرف رات بھر ٹھہرا جوگ لے لیا اس نے. ریت کی ہتیلی سے پھول ریت کے چن کر, خواب کی سہیلی سے روگ لے لیا اس نے. صرف ایک لمحے کی مختصر کہانی کو ریت کے مسافر نے یوں امر بنا ڈالا. کاسے محبت میں لے کے بھیک لفظوں کی آرزو کی آنکھوں میں اشک تر بنا ڈالا. کون اب تجھے جانے کون یاد رکھے گا, وقت کی اڑانوں کے کون آسمانوں میں تو نے روک پالا تھا, کس طرح گزارا تھا ایک پل کے جیون کو اجنبی مکانوں میں. آج اپنے شاعر کو یہ ہمیں بتانا ہے, عارف صاحب, آج اپنے شاعر کو یہ ہمیں بتانا ہے, تو جو آگ میں جل کر گلستاں بناتا ہے, حرف حرف چن چن کر موتیوں کی لڑیوں سے صبح کے ستاروں تک صحن گل سجاتا ہے. جو بھی تو نے لکھا ہے, جو بھی تو نے لکھا ہے باسط, جو بھی تو نے لکھا ہے صرف تیری پونجی ہے, جو بھی تو نے لکھا ہے صرف تیری پونجی ہے, صرف ایک لمحہ ہے, صرف ایک ساعت ہے. وقت کے سمندر میں صرف ایک یہی لمحہ بے قرار علامت ہے, جذب دل کی چاہت ہے. اور کچھ اور سنو. مٹی جیسے خواب ہمارے, مٹی جیسے خواب ہمارے مٹی میں مل جائیں گے, ہستی کے سامان یہ سارے مٹی میں مل جائیں گے. اٹھے گی ایک لہر سی جل میں دریا میں کھو جائے گی, اٹھے گی ایک لہر سی جل میں دریا میں کھو جائے گی,
जीवन के ये धूप किनारे मिट्टी में मिल जाएंगे। और 60 बहार के दिन थे अपने, साथ भी अपना इतना था। 60 बहार के दिन थे अपने, साथ भी अपना इतना था। कूच करेंगे और बंजारे मिट्टी में मिल जाएंगे। और शाम ढली तो ढूंढने निकली तुझको अपनी ध्यान की रो। शाम ढली तो ढूंढने निकली तुझको अपनी ध्यान की रो। सुबह तलक ये सब हरकारे मिट्टी में मिल जाएंगे। शाम ढली तो ढूंढने निकली तुझको अपनी ध्यान की रो। सुबह तलक ये सब हरकारे मिट्टी में मिल जाएंगे। और निगाह बदलते ज़माने को कुछ हिजाब तो दे, निगाह बदलते ज़माने को कुछ हिजाब तो दे। वफ़ा तो कर नहीं सकता है एक शराब तो दे। और बंधी है उम्र रवां एक कच्चे धागे से, बंधी है उम्र रवां एक कच्चे धागे से। विसाले ख्वाब से पल भर का इस्तराब तो दे। और ये मौसमों के तगय्युर का वालेहानापन, आरिफ साहब, ये मौसमों के तगय्युर का वालेहानापन है मौज में जो तबीयत मुझे रबाब तो दे। और हमेशा तुझको बचाया है धूप मौसम से, हमेशा तुझको बचाया है धूप मौसम से। न साइबान सही छाँव का खिताब तो दे। और ये अदील साहब आखिरी शेर इसका है इस गज़ल का कि वो चांद रात वो आंगन में रात की रानी, वो चांद रात वो आंगन में रात की रानी। जो मेरा हो नहीं सकता मुझे वो ख्वाब तो दे। और कुछ और नज़्म सुना देते हैं। अच्छा। बदलते मौसम की आहटों में, बदलते मौसम की आहटों में अगर कभी मेरा सामना हो, गुज़र ही जाना निगाह चुरा कर, न लब हिलाना न हाथ रखना अगर तुम्हें दिल थामना हो। कि ऐसा होता है चाहतों में मोहब्बतों के अजीब रिश्ते, जुदाइयों के अमीक लम्हे संवरते जाते हैं दूरियों में। यही समझना कि तुमसे मेरा यही है रिश्ता, कि जैसे शबनम का फूल से है, कि जैसे आंसू का आँख से है। गुज़रती उम्रों में चाहतों की हसीन यादें, यही फ़कत चाह का है तोहफ़ा। तलाश करना हमारी खुशबू चटकती कलियों की साअतों में, और मैं रंग बनकर तुम्हें मिलूँगी बदलते मौसम की आहटों में। और शाइस्ता, बहुत मज़ा आया और बड़ी यादगार महफिल हो गई। अब हमारे जो है शायरों के इमाम आरिफ इमाम साहब से दरख्वास्त है। भाई बहुत अच्छा गया वो बात को ये तो मैं हमसे जनाब सदर हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, तो आखिर में आएंगे। आखिर में हम इनको इनसे ज़रा गुफ्तगू भी होगी ना, सवाल जवाब भी कर लेंगे। अभी क्या बाकी है आपसे? वो असल में बासिल की साइड बाकी है। अच्छा वो अदील ने पूछा नहीं, वो आपसे शुअरा की लिस्ट में आप वो शुअरा की फहरिस्त अरे भाई मेरी एक से आपसे फरमाइश है, मुड़े तुड़े हुए से का जी हाँ, वो ये भी कह रहे हैं। अभी वही उसी की फरमाइश। मुझे उससे नहीं है। एक दो चार मैं जैसे कि आदिल भाई हमेशा शिकवा कोना रहते हैं कि मैं आता नहीं हूँ, तो मतलब झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं कहते कि वाकई में नहीं आता। लेकिन वो जब मुझे इल्म हुआ कि महमूद साहब आ रहे हैं, अच्छा सच्ची बात है मैं उस वक्त भी आने को तैयार नहीं था, लेकिन हुआ ये कि जब मैं मिला, क्योंकि इनसे हमारे जो मुश्तरका जो हमारे दोस्त हैं ना वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनसे हमारी मुलाकात मुझे याद नहीं कि हमारी कहीं कभी मुलाकात हुई हो। इनके दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी हैं वो सब पुराने, मतलब आज के नहीं बरस पुराने दोस्त हैं। तो वाकई अगर मैं ना आता तो मुझे अफसोस रहता, और अब मैं तुम्हारे प्रोग्राम में भी आऊँगा। हाँ, क्योंकि वो इनसे जब मिला हम गए तो मैं वापस कोई 30 साल पीछे पहले चला गया था। पुराने हमारे जो मुश्तरका दोस्त थे, बहुत सारी चीज़ें याद आई, हमने आपस में वो किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया बासित, तुम्हारा भी
فرا تمہارا بھی، عدیل بھائی آپ کا بھی، اور آپ سے ملاقات، ہمیں آپ کے گھر کا کھانا بھی یاد ہے، باہر ہم نے کھانا کھایا تھا مشاعرے کا، بہت عمدہ تقریب کی تھی ہم لوگوں کے لیے انہوں نے، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں، بہت عمدہ آپ نے شعر بھی سنائے، سب نے بہت. تو وہ میں ایک غزل اور پھر ایک فرمائش کی غزل بھی سنا دوں گا کہ زباں بریدہ تھا اہل زباں پکارا گیا. زباں بریدہ تھا اہل زباں پکارا گیا، میرا سکوت بھی حسن بیاں پکارا گیا. زباں بریدہ تھا اہل زباں پکارا گیا، میرا سکوت بھی حسن بیاں پکارا گیا. اور پڑے تھے رہ گزرے کن پہ، پڑے تھے رہ گزرے کن پہ کافے کن کے قدم. پڑے تھے رہ گزرے کن پہ کافے کن کے قدم، جو دھول اڑی تو اسے آسماں پکارا گیا. پڑے تھے رہ گزرے کن پہ کافے کن کے قدم، جو دھول اڑی تو اسے آسماں پکارا گیا. اور بڑا ہے نام خدا پر کبھی کبھار یہ نام، بڑا ہے نام خدا پر کبھی کبھار یہ نام، وہاں ضروری نہیں تھا جہاں پکارا گیا. بڑا ہے نام خدا پر کبھی کبھار یہ نام، وہاں ضروری نہیں تھا جہاں پکارا گیا. نعرہ تکبیر کا اور بٹن کھینچ لیا، خود کچھ جیکٹ کا لیور کھینچ لیا کہ بڑا ہے نام خدا پر کبھی کبھار یہ نام، وہاں ضروری نہیں تھا جہاں پکارا گیا. اور شباب پر تھا ضعیفی میں بھی ارادہ عشق، شباب پر تھا ضعیفی میں بھی ارادہ عشق، بروز قتل مجھے نوجواں پکارا گیا. شباب پر تھا ضعیفی میں بھی ارادہ عشق، شباب پر تھا ضعیفی میں بھی ارادہ عشق، بروز قتل مجھے نوجواں پکارا گیا. وہ جس کے خندے تشنا نے گفتگو کی تھی، کمال یہ ہے اسے بے زباں پکارا گیا. وہ جس کے خندے تشنا نے گفتگو کی تھی، کمال یہ ہے اسے بے زباں پکارا گیا. اور شعر سنیے، غزل پر شعر سنو کہ بدن کو چھوڑ گیا فرتے بدحواسی میں، بدن کو چھوڑ گیا فرتے بدحواسی میں، کہ اس گلی سے مجھے ناگہاں پکارا گیا. بدن کو چھوڑ گیا فرتے بدحواسی میں، بدن کو چھوڑ گیا فرتے بدحواسی میں، کہ اس گلی سے مجھے ناگہاں پکارا گیا، کہ اس گلی سے مجھے ناگہاں پکارا گیا. اور خسارہ لکھا گیا میرا کاروبار نفس، خسارہ لکھا گیا میرا کاروبار نفس، میرا منافع ہستی زیاں پکارا گیا. خسارہ لکھا گیا میرا کاروبار نفس، میرا منافع ہستی زیاں پکارا گیا. میرے دھمال کی شہرت کہ ایک رات مجھے، میرے دھمال کی شہرت کہ ایک رات مجھے درون حلقہ سیارگاں پکارا گیا. میرے دھمال کی شہرت کہ ایک رات مجھے درون حلقہ سیارگاں پکارا گیا. اور شب شہود تھی جب استعارے بدلے گئے، شب شہود تھی جب استعارے بدلے گئے، اور چراغ عشق کی لو کو دھواں پکارا گیا.
शबे शहूद थी जब इस्तिहारे बदले गए, शबे शहूद थी जब इस्तिहारे बदले गए, चरागे इश्क की लौ को धुआं पुकारा गया, और शहीद होने पे आमादगी तो कब की थी। आदिल भाई से कि शहीद होने पे आमादगी तो कब की थी, सवाले दरबदरी पर भी हाँ पुकारा गया। शहीद होने पे आमादगी तो कब की थी, सवाले दरबदरी पर भी हाँ पुकारा गया, सवाले दरबदरी पर भी हाँ पुकारा गया। और सुखन तो ख़त्म हुआ मीरो मीर्ज़ा पे मगर, ये सुखन तो ख़त्म हुआ मीरो मीर्ज़ा पे मगर, ये कम नहीं कि मुझे मदहा पुकारा गया। सुखन तो ख़त्म हुआ मीरो मीर्ज़ा पे मगर, ये कम नहीं कि मुझे मदहा पुकारा गया। और किसी के ज़िक्र की बरकत यह है कि इसमें फ़कीर यहाँ सुनाया गया और वहाँ पुकारा गया। बहुत शुक्रिया। So actually we have someone here who has been listening to our poetry for the last 2 hours, and I think we should all give a big round of applause for Megan over here. Yes, because she has been sitting there and wondering what in the world has happened to these people. Yes. So thank you for bringing her here and introducing her to our culture. And what we are doing is we are reciting our poetry. And there are a bunch of poets here, and we are all very passionate about what we write. And you must have figured that out, right? Okay. मैं हाँ दोबारा पुकारा गया, दोबारा यहाँ पुकारा गया। भाई ये दोनों को, अदील भाई को भी और बादशाह को भी ये गज़ल पसंद है बहुत सारा। तो मैं उसमें कुछ शेर तवील गज़ल है तो मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा। हाँ अच्छा, मैं तेज से सुनाता हूँ। गिरफ्त ख्वाब में एक जुल्फ से बंधा हुआ मैं, गिरफ्त ख्वाब में एक जुल्फ से बंधा हुआ मैं, पड़ा हुआ किसी वहशत में भागता हुआ मैं। गिरफ्त ख्वाब में एक जुल्फ से बंधा हुआ मैं, पड़ा हुआ किसी वहशत में भागता हुआ मैं। अभी खुली नहीं दरिया पे मेरी कम सुखनी, अभी खुली नहीं दरिया पे मेरी कम सुखनी, दिखाई देता हूँ सहरा को चीखता हुआ मैं। अभी खुली नहीं दरिया पे मेरी कम सुखनी, दिखाई देता हूँ सहरा को चीखता हुआ मैं। ये दश्त इश्क है यानी है मेरा तख्ते मश्क, ये दश्त इश्क है यानी है मेरा तख्ते मश्क, यहीं लिखा हुआ मैं हूँ यहीं मिटा हुआ मैं। ये दश्त इश्क है यानी है मेरा तख्ते मश्क, यहीं लिखा हुआ मैं हूँ यहीं मिटा हुआ मैं। और मेरे मकाने तमन्ना में आके देख मुझे, मेरे मकाने तमन्ना में आके देख मुझे, अकड़ता फिरता हूँ शेखी भगाड़ता हुआ मैं। मेरे मकाने तमन्ना में आके देख मुझे,
میرے مکان تمنا میں آ کے دیکھ مجھے، اکڑتا پھرتا ہوں شیخی بھگارتا ہوا میں، اور ہوائے تند چلاتی ہے میرے باغ پہ تیر، ہوائے تند چلاتی ہے میرے باغ پہ تیر، مہک رہا ہوں مگر خون میں سنا ہوا میں، ہوائے تند چلاتی ہے میرے باغ پہ تیر، مہک رہا ہوں مگر خون میں سنا ہوا میں، اور خاموش ہوگا یکایک چراغ خال و خطوط، خاموش ہوگا یکایک چراغ خال و خطوط، چمک اٹھوں گا اچانک کہیں لکھا ہوا میں، خاموش ہوگا یکایک چراغ خال و خطوط، چمک اٹھوں گا اچانک کہیں لکھا ہوا میں، حرام کرتا ہوں چمک اٹھوں گا اچانک کہیں لکھا ہوا میں، اور حرام کرتا ہوں وعدے کا بوجھ لادے ہوئے، حرام کرتا ہوں وعدے کا بوجھ لادے ہوئے، کہیں قدم کہیں بیڑی سنبھالتا ہوا میں، حرام کرتا ہوں وعدے کا بوجھ لادے ہوئے، کہیں قدم کہیں بیڑی سنبھالتا ہوا میں، کہیں قدم کہیں بیڑی سنبھالتا ہوا میں، اور ازل سے ایک ہی منظر ہے میرے کمرے کا، ازل سے ایک ہی منظر ہے میرے کمرے کا، مڑے تڑے ہوئے کاغذ کٹا پھٹا ہوا میں، ازل سے ایک ہی منظر ہے، ازل سے ایک ہی منظر ہے میرے کمرے کا، مڑے تڑے ہوئے کاغذ کٹا پھٹا ہوا میں، اور جہاں بھی غالب کے ایک مصرے سے استفادہ کیے، جہاں بھی دیدہ و دامہ کی آزمائش ہو، جہاں بھی دیدہ و دامہ کی آزمائش ہو، وہیں ملوں گا غریباں ادھیڑتا ہوا میں، جہاں بھی دیدہ و دامہ کی آزمائش ہو، وہیں ملوں گا غریباں ادھیڑتا ہوا میں، وہی کھلی ہوئی کھڑکی وہی سجا ہوا گھر، وہی کھلی ہوئی کھڑکی وہی سجا ہوا گھر، وہی بھڑکتا ہوا دل وہی بجھا ہوا میں، وہی کھلی ہوئی کھڑکی وہی سجا ہوا گھر، وہی بھڑکتا ہوا دل وہی بجھا ہوا میں، وہی شناسا محلہ وہی پرانے کواڑ، جہاں ہم ابھی پہنچے ہوئے تھے، وہی شناسا محلہ وہی پرانے کواڑ، وہی دبی ہوئی دستک وہی ڈرا ہوا میں، وہی شناسا محلہ وہی پرانے کواڑ، وہی دبی ہوئی دستک وہی ڈرا ہوا میں، اور کسی کے بام پہ آنے کے انتظار میں ہوں، کسی کے بام پہ آنے کے انتظار میں ہوں، کسی گلی کسی دہلیز پر پڑا ہوا میں، کسی کے بام پہ آنے کے انتظار میں ہوں، کسی گلی کسی دہلیز پر پڑا ہوا میں آخری شعر، میں خانہ زاد خرابی، میں خانہ زاد خرابی خرابہ ساز قدیم، میں خانہ زاد خرابی خرابہ ساز قدیم، کمال صبر کے بستی میں ہوں بسا ہوا میں خانہ زاد خرابی خرابہ ساز قدیم، کمال صبر کے بستی میں، بہت مڑے تڑے ہوئے ازل سے ایک ہی منظر ہے میرے کمرے کا، مڑے تڑے ہوئے کاغذ کٹا پھٹا۔ یہ ساکنان شہر قائد کے جو مجلے ہیں ان کے، یہ دینا چاہتے ہیں آپ تمام لوگوں کو فردن، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک آئیں اور
تصویر عنوان کے ساتھ. اور یہ آپ کو